अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं KNI कोहे नूर की आँख। कोहे नूर की आँख आपको वो चीज़ें दिखाती है जो आपकी आँख नहीं देख सकती। हम लोग आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो आप लोगों की पहुंच से बाहर हैं। हम लोग वो मसाइल आपको उजागर करते हैं। हमारा जो मकसद है यहाँ प्रोग्राम करने का, वो मकसद ये है कि हम लोग वो प्रोग्राम्स आपको दिखाएँ जो आपके लिए मालूमाती हों, वो प्रोग्राम्स आपको दिखाएँ जो आपके लिए तफरीहाती हों, और सबसे बढ़कर वो प्रोग्राम्स आपको दिखाए जाएँ जो कि आपके मसाइल को उजागर करें और आपके मसाइल को उजागर करके उनको हल करना जो है वो कोहे नूर न्यूज़ का सबसे बड़ा नस्बुलैन रहा है और रहेगा। कोहे नूर न्यूज़ की आंख जो है वो चीज़ें आपको कैच करती है जिन जिन चीज़ों के मसाइल जो है वो दूसरे चैनल्स वाले या दूसरे लोग नहीं उठाते। हम लोग वो जो है गरीबों के मसाइल हो गए, दूसरों के जो भी जिस किस्म के भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वहाँ पे टाइप जो भी बैठे हैं वहाँ पर लोग, वो जो मसाइल हैं, उनके जो मसाइल हैं, जो दूसरे तीसरे जिस किस्म के भी मसाइल हैं, हम लोग वो मसाइल हल करने में बिल्कुल कोशा हैं और आपके साथ हैं। हमारा जो सबसे बड़ा नस्बुलैन ये रहा है कि एक यंगस्टर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आज भी हमारा प्रोग्राम जो है वो इसी हवाले से है यंगस्टर के लिए, कि यंगस्टर जो आजकल जो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो टेंशन में आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो नर्वस हैं कि हम लोग अपने फ्यूचर में क्या करें, हमें अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर्स के लिए जो है, क्योंकि बहुत सारे आप यूट्यूबर्स देख लें, यूट्यूब आपका भरा पड़ा है कि आप कोई बिज़नेस करें, आप कोई 5,000 से बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, कोई 50,000 से बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, कोई कह रहा है जी 5 लाख से बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, कोई कह रहा है जी नौकरी ना करें, कोई कह रहा है जी ये करें। ये बहुत सारी जो हमारी जो नौजवान नस्ल है और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, उन हालातों में हमारे नौजवानों के लिए बहुत मुश्किलात हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो पढ़ाई, जो सबसे पहले जो उनकी पढ़ाई का मरहला है, वो पढ़ाई का मरहला जो है उनके लिए मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पढ़ाई में सबसे पहले तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर देखा जाए तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो हैं वो इतने पैसे मांग लेते हैं। जिस तरह एमबीबीएस जो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक आप खर्च करते हैं तो फिर वो डॉक्टर बनता है। अब देखें, जिस पे के पास 1-1.5 करोड़ रुपया नहीं है, वो डॉक्टर कैसे बनेगा। इसी तरह आप इंजीनियरिंग साइड पे चले जाते हैं, इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों में, ऐसे चीज़ों में चले जाते हैं जहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल जो है इस वक्त बिल्कुल ब्लाइंड है। हम लोगों का जो ये प्रोग्राम है, जिस तरह तफरीहाती हैं, मालूमाती हैं, मसाइल को उजागर करना है, हम में जो आपके मालूमाती प्रोग्राम्स में आज का प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम है। आज हम इस हवाले से हमारे जो एक रियल स्टेट्स हैं और बिल्डर्स भी हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पर अपनी एक क्लास का इजरा कर रहे हैं, जो तरबियती सेशन का इजरा हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग आए हैं और सलमान खान साहब जो हमारे बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर मैं उनको कहूँगा, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके जो हैं, जिनकी वजह से वो जो है वहाँ पर किसी भी एक अच्छे मकाम पर पहुँचे हैं उनके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर वो तकरीबन वक्त गाहे बगाहे क्लासेस तरबियती सेशन का इजरा करते रहते हैं। आज भी हम लोग उनकी जो है रेजिडेंस पे मौजूद हैं और उन्होंने एक सेशन का इंतज़ाम किया है, तरबियती सेशन का, और वो हम लोग आपको भी दिखाएँगे और ये आपके लिए बहुत मालूमाती होने जा रहा है। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना। यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है तकरीबन सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सलमान खान से सवाल करेंगे। सलमान खान से जब सवाल किए जाएंगे तो आप देखिएगा कि उसके जो सवालात के जवाबात हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी अपने फ्यूचर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको मददगार साबित होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मदद की ज़रूरत होती है तो हमारे से रब्ता करें। हम आपको सलमान खान साहब और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग आपको बताएंगे कि हमारे यंगस्टर जो हैं वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस क्लास की तरफ, उस तरबियती सेशन की तरफ, जहां पे सलमान खान जो है स्टूडेंट्स को तरबियती सेशन में ये बता रहे हैं कि उन्होंने फ्यूचर में उनके लिए क्या करना चाहिए, किसकी कौन सी क्लास है, किस तरह की पढ़ाई है और उस पढ़ाई के मुताबिक उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए और अपने फ्यूचर में जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए चलिए, यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आइए। जी बिल्कुल, हम लोग सलमान भाई के घर में जो इस वक्त ज़ू है वहाँ पर मौजूद हैं और इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ये ज़ू उन्होंने किस तरह तैयार किया और यहाँ पे कौन कौन से परिंदे और कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं। आइए। ये पैरट्स के अंदर अलेक्जेंड्रीन की म्यूटेशंस हैं और ये यूरोप में बनी हैं, अब यहाँ पे आ गई हैं। इसके अंदर येलो म्यूटेशन है, वाइट म्यूटेशन है, ब्लू म्यूटेशन है, और ये इस वक्त वर्ल्ड के अब सबसे जो है ना कम नायाब तोते ये उसमें शामिल हैं और बहुत महंगी ब्रीड्स हैं। अच्छा सलमान भाई, आप बताइए कि ये तोतों के बारे में आपने बताया, इसकी क्या खुराक है, कोई थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये जो अलेक्जेंड्रीन है ये तो यहाँ का लोकल बर्ड है, पाकिस्तान और इंडिया का। तो इसकी ये तो फल खाता है ज़्यादातर, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। फलों के अंदर अमरूद और सेब और तरबूज, जो भी यहाँ का फल होता है ये सब खाते हैं।
اور ڈرائی فروٹس میں اخروٹ کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، اس کے علاوہ دانہ کھاتے ہیں، جو مرغیاں کھاتی ہیں وہ دانہ بھی کھاتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کتنے قسم کے یہاں پہ جو ہے نا وہ پرندے اور جانور یہاں پہ آپ نے اپنے پاس زو میں رکھے ہوئے ہیں؟ کافی قسمیں ہیں، میں نے پیرٹس کی قسمیں رکھی ہیں، پھر بڑے پیرٹس ہیں ان کی قسمیں ہیں، مکاؤز ہیں، کوکوٹوز ہیں، اس کے ساتھ گرے پیرٹس ہیں، پھر الیگزینڈرین کے یہ میوٹیشنز ہیں، پھر فیزنٹس، پیکاک وغیرہ اس قسم کی سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا اس میں سے کوئی نایاب جو چیزیں ہیں وہ ابھی آپ نے ایک تو طوطوں کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ بھی کوئی نایاب چیزوں کے بارے میں بتائیں؟ نایاب چیز ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیگزینڈرین جو اس کی میوٹیشن ہے وہ کافی نایاب ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو سوانز ہیں وہ بھی نایاب ہیں، میوٹ سوان اور بلیک سوان میرے پاس جو ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ دونوں ہیں وہ بریڈ کر رہی ہیں، اور یہ میوٹ سوان جو ہے یہ بریڈ کرتی ہوئی بہت کم ہے پاکستان میں۔ سلمان بھائی یہ اپنا ہمیں شیرز کے بارے میں بتائیے گا، شیر اور یہ جو شیرنی ہے۔ یہ میرے بچپن کے پالے ہوئے شیر ہیں، بڑا پیار ہے مجھے ان سے، تو میں یہ افریقن لائنز، وائٹ لائنز اور یہ کامن لائنز یہ میں رکھتا ہوں۔ یہ کتنے ان کی عمر کیا ہوگی؟ ان کی کوئی 10 سال کی عمر ہے جی۔ اچھا تو ماشاءاللہ آپ سے پورے مانوس ہیں آپ کے ساتھ۔ ہاں وہ مجھے برداشت کر لیتے ہیں۔ سلمان بھائی ابھی ہم جہاں کھڑے ہیں یہ کون سی جگہ، یہ کس طرح آپ نے اس کا منظر یہ میں نے create ایسے کیا ہے کیونکہ دیکھیں اب شیر یہاں پر جو رہ رہا ہے، پیدا بھی یہیں ہو رہا ہے، مر بھی یہیں رہا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے لیے وہاں پر وہ دیکھیں جیسے یہ انجوائے کر رہے ہیں، ایسے وہ پنجرے کے اندر انجوائے نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ ان کی انجوائمنٹ کی جگہ پہ ہے۔ یعنی کہ ناظرین یہ جو شیر ہیں اور ان کے لیے جو سلمان بھائی نے یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا تو یہ پوری بہت بڑی جگہ ہے جو کہ ان کے انجوائمنٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، چاہے آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، چاہے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کا جذبہ دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ آپ جو کام بھی کرنے نکلے ہیں نا انشاءاللہ آپ کر جائیں گے وہ کام۔ السلام علیکم سر، مائی نیم از نشوا آصف. First of all, I want to thank you for inviting us, and I'm deeply appreciative of your kindness and hospitality. It's my pleasure. سر میں آپ سے وہ کوشچنس کرنا چاہتی ہوں جو بچے یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہیں، آن لائن کلاسز لیتے ہیں، آپ نے ان سے پہلے سیشنز بھی آن لائن ہمیں دیے، تو سر ان بچوں کے کچھ کوشچنز ہیں۔ پہلا کوشچن ہے کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ کسی کو دیکھ کر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حسد کر رہے ہیں یا پھر رشک کر رہے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ہم اگر کسی کی دیکھیں کسی نے بہت اچھی گاڑی لی ہے اور ہمارے دل میں آئے کہ یار یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، تو یہ تو رشک کرنا ہے، اور اگر ہمارا دل کرے کہ اس کی گاڑی ٹوٹ جائے کسی طریقے سے تو یہ حسد ہے۔ بہرحال کچھ فیلنگز ایسے ہوتی ہیں جو نیچرل ہیں، یہ رشک بھی نیچرل ہے، یہ حسد بھی نیچرل ہے۔ کسی کے دل میں اگر کوئی ایسا خیال آتا ہے تو یہ کوئی ایسے گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ چیزیں۔ یہ جو بہتر سے بہتر کی خواہش یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر مینوفیکچرنگ میں ہماری یہ ڈالی ہے، دس از اے ڈیفالٹ، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ صرف بری بات کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ ہم حسد کر کے کوئی ایسا کام نہ کر لیں، ہم کوئی ایسی بد دعا نہ کر لیں، یا ہم کو یہ نہ سوچ لیں، یا اگر کسی کے اچھے نمبر لگا دیے ہیں تو ہم جا کے اس ٹیچر سے لڑنے لگ جائیں کہ اس کے کیوں اچھے نمبر لگائے ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری بات اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس کے لیے ورک کیسے کر سکتے ہیں، گریجیٹیوڈ، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں نا کہ اللہ میاں نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے، تو پھر یہ ساری فیلنگز ہمارے پاس آتی ہیں حسد ٹائپ کی۔ اور اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ میاں نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے تو ہم اسی وقت سجدے میں گر جائیں گے، کیونکہ یہ ساری بات جو ہے نا یہ ہمارے دماغ کے اندر ہے۔ صرف دور کے ڈھول سہانے، دور سے ہمیں بہت اچھی اچھی چیزیں نکلتی ہیں۔ اب میں خود، ہم سب لوگ، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہوں، ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہو، ہمارے پاس بڑا گھر ہو، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا کاروبار ہو، بہت زیادہ پیسہ ہو۔ یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے یہ ہمارے لیے ہمارے اگینسٹ یوز ہو رہی ہوتی ہیں اکثر۔ تو اس لیے شکر ادا کرنے کا طریقہ جو ہے نا، دل سے شکر، یہ سے ایک تو صرف منہ سے شکر ادا کرنا ہے کہ انسان منہ سے بولتا جائے، ایک ہے دل سے اسے فیل کرے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت نا ہمیں ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا گھر ہے
انسان کا دل کرتا ہے میرا بہت بڑا گھر ہو. اچھا اب وہ چھوٹا گھر ہے, شام کو آپ گھر آتے ہیں, ایک آواز دیتے ہیں سارے بچے آ جاتے ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں ابو کیا کیا, ابا آپ ان کو پوچھتے ہیں, پھر فٹافٹ بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا کا سارا کھانا آ جاتا ہے, بیگم بھی بھاگی بھاگی کچن میں جا رہی ہے, آ کے سرو کر رہی ہے, ایک فیملی ٹائم گزر رہا ہے. اس کے بعد 2 بچوں کی کو پڑھائی کروانی ہے, آپ پڑھانے لگ جاتے ہیں, پھر سارا دن ان سے پوچھتے ہیں, ایک انوالومنٹ ہے آپ کی, بہت اچھا آپ کا 2 3 4 گھنٹے کا ٹائم گزرتا ہے. آپ ان سے پروگرام بنا لیتے ہیں کہ میں ہفتے بعد تمہیں چلو اس ویکینڈ پہ سوئمنگ کرنے چلیں گے, مووی دیکھنے کے لیے چلیں گے. اب یہ ساری چیزیں خوشیاں چل رہی ہیں, یہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے اس کے اندر یہ سب آپ کا ایک خوش ٹائم چل رہا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن آپ ایک ڈریم کر رہے ہیں کہ میرا بہت بڑا گھر ہو, اس گھر کے اندر سوئمنگ پول ہو, اس گھر کے اندر سینما ہو. اچھا اب کیا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کی وہ ساری اچیومنٹس کر لی ہیں, اب آپ کام سے آتے ہیں اور آپ کے گھر میں اتنے کمرے ہیں, آپ کے بچے اپنے اپنے کمروں کے اندر ہیں, آپ ان کو آوازیں بھی دیتے رہتے ہیں, تو وہ کسی بچے کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے. آپ نے سوئمنگ نہیں لے کے جانا کیونکہ بچے تو پہلے ہی سوئمنگ کر کے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں. آپ مووی ساتھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ گھر میں سینما ہے, بچوں کے پسند کی 500 فلمیں الگ ہیں, آپ کی پسند کی مار دھاڑ والی 50 فلمیں الگ ہیں. آپ کی لائف بالکل چینج ہو گئی ہے. حالانکہ ہم سوچ رہے تھے کہ جب ہم بہت امیر ہو جائیں گے تو پتہ نہیں دنیا کی کیا تباہی ہو جائے گی, حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ ویسی تباہی ہو جاتی ہے. لیکن اس جگہ پہ بھی جا کے ہم بہت انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن صرف اس چیز کو آپ کو کنسیڈر کرنا ہے کہ میں آج کے حالات میں بھی سب سے اچھی خوشی کی زندگی گزار سکتا ہوں. میں چھوٹی گاڑی کے اندر بھی اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا انجوائے کر سکتا ہوں جو کہ ایک میں بہت اچھی بڑی گاڑی میں شاید ویسے نہ کر سکوں. تو بیلنس ہے لائف کا, آپ نے آج کا دن انجوائے کرنا ہے اور پھر یہ حسد سے بچنا ہے. انسان کتنا کمائے کہ وہ سیٹسفائی ہو جائے؟ کم ہے. مصرف کی بات ہے کہ آپ نے یوز کیسے کرنا ہے. سپوز آپ کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی دے دے کہ آپ پیسہ دوسروں پہ خرچ کر سکیں, اس پیسے سے خوشیاں خرید سکیں. خوشیاں کیسے خرید سکتے ہیں؟ آپ خوشیاں بانٹ کے خوشیاں خرید سکتے ہیں. آپ کا پیسہ بھی بڑھتا جاتا ہے, آپ کی خوشیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. تو جتنا مرضی پیسہ آئے وہ کم ہے, آپ اسے بہت اچھی لائف, بہت خوشیوں والی لائف گزار سکتے ہیں. لیکن پیسہ زیادہ ہو یا کم ہو, پھر وہی میں آپ کو بات بتا دوں, جو بندے نے خوش رہنا نا اس کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں. پیسے نے خوشیاں نہیں دینی, پیسے نے آپ کو آپ کا لائف سٹائل دینا ہے. آپ لائف سٹائل بڑھاتے جاتے ہیں, آپ لائف سٹائل بڑھاتے جاتے ہیں پیسے کے ساتھ ساتھ, اور پیسہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ آپ کا لائف سٹائل بڑھ گیا ہے. پھر ایک دن آتا ہے لائف سٹائل بہت بڑھ جاتا ہے, پیسے میں ہلکی سی کمی آئی, ادھر سے آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جتنا پیسہ بھی ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, آپ نے اس کے اندر رہ کر اپنے آپ کو خوشی کی زندگی گزارنی ہے. جب آپ یہ سوچیں گے کہ اتنا پیسہ آئے گا تو میری زندگی اچھی گزرے گی, تو آپ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتے. آج کی زندگی خوش گزاریں اپنے ہر حال کے اندر, اور گزار سکتے ہیں. اس کے میں آپ کو فارمولے بتاؤں گا کہ آپ کے آج کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. اچھی آگے بتائیں. دوست ہمارے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں؟ آپ کے دوست مخلص ہیں, دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے. اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کا کوئی دوست مخلص نہیں ہے تو وہ چھٹ جائے گا, کوئی دوسرا آ جائے گا. وہ بھی مخلص نہیں ہے, وہ چھٹ جائے گا, کوئی تیسرا آ جائے گا. آپ مخلص رہیں, آپ کے ساتھ مخلص کی ٹیم اکٹھی ہو جائے گی. لیکن جب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں, تو آپ خود ججمنٹل ہیں, آپ خود بھی مخلص نہیں ہیں, وہ بھی ججمنٹل ہوگا آپ کے لیے. وہ کہہ رہی ہے کہ میری اور میرے والدین کی سوچ آپس میں ملتی نہیں ہے, مجھے منع کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں کیا کروں؟ میں کیا خود کو تبدیل کروں یا پھر میں ان کو منانے کی کوشش؟ میں اس بات میں دونوں لوگوں کو ایڈریس کروں گا, ماں باپ کو بھی ایڈریس کروں گا اور بچوں کو بھی ایڈریس کروں گا. ماں باپ کو میں یہ ایڈریس کروں گا کہ ہر جنریشن جو نئی آتی ہے, ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے, اور یہ جو جنریشن ہے ہمارے دور کی, ان میں تو بہت زیادہ گیپ ہے. بچوں کی ڈفرینٹ سوچ ہے, وہ اور طریقے سے سوچتے ہیں, ماں باپ اس طریقے سے نہیں سوچ سکتے.
تو ماں باپ کو سب سے پہلے میں ماں باپ کو کہوں گا کہ ان کو بچوں کی بات سننی ہے. ان کو لازمی, یہاں پہ کچھ پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لازمی بچوں کی بات سننی ہے, کیونکہ وہ اگر بات نہیں سنیں گے تو کوئی اور سن لے گا ان کی بات, اور جو ان کی بات سنے گا پھر بچے بھی اس کی بات سنیں گے. تو یہ آپ کا پھر اپنے بچوں سے گیپ آ جائے گا. اور بچوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں وہ بھی اس جنریشن گیپ کو سمجھیں. ان ماں باپ جو ہیں وہ ہمیشہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں بچوں کی فکر میں کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے بچوں کا بھلا سوچ رہے ہوتے ہیں. بچہ اپنا بھلا کسی اور چیز میں سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ماں باپ وہ چڑ جاتے ہیں اس چیز سے, کیونکہ وہ بھی اس کو بھلا سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں کلیش ہو جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہرگز نہیں ہے کہ ماں باپ سے آپ, اگر تو ماں باپ بچوں کی بات سن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, نہیں بھی سن رہے ہیں نا تو ابھی تو میں بچوں کو ایڈریس کر رہا ہوں نا. اس کا حل یہ ہے, فار ایگزامپل بچہ جو ہے وہ ماں باپ کیا کہتے ہیں بچے کو, بیٹا یہ تو اٹھنے کا ٹائم ہے, صحیح ٹائم پہ اٹھا کر, صحیح ٹائم پہ سویا کر, یہ کپڑے ایسے نہیں پہنا کرو, ایسے پہنا کرو, یہ کھانے کا ٹائم ہے, کھانے کے ٹائم اٹھ جاتے ہو, کھانا یہ کھایا کرو, یہ نہ کھایا کرو, بیچ میں سے یہ نہ منگوا لیا کرو, یہ والا پروفیشن نہیں یہ پروفیشن کرو, فار ایگزامپل. تو وہ جو پہلی 4 باتیں ہیں نا وہ آپ مان لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ماں باپ کو بچوں کے کپڑوں میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہے تو اس میں ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اٹھنے اور سونے کی بات ہے یہ بھی مان لیں آپ. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ 4 باتیں مانیں, 5ویں بات ماں باپ خود آپ کی مان لیں گے. ان کیس وہ نہیں مانتے تو ان کے پاس بیٹھ جائیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کے گوڈے دبائیں, ان کے کندھے دبائیں, پیار سے ان کو کہیں کہ نہیں امی پلیز انڈرسٹینڈ کریں, یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے. ان کو منائیں, ان کی برکتیں لیں. وہ بہت برکتوں والے لوگ ہیں, دیکھیں کتنے خوش ہو جائیں گے کہ میرا بچہ مجھے منا کے کام کر رہا ہے. یہ اگر آپ ان سے ہر وقت یہ پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں, یہ ان کی سوچ اور ہے, ماں باپ بھی گئے 2 ٹھوٹے لگیں گے پتہ لگے گا, فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ سے ماں باپ, آپ کے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور ان کا ٹائم بھی کم ہے آپ کے پاس, ان کا ٹائم کم ہے آپ کے پاس. تو آپ نے یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا ان کو. ہاں آپ کے پروفیشن کی بات ہے, آپ کی شادی کی بات ہے, کسی بھی ایسی کوئی بہت ضروری جو چیزیں ہیں ان سے پیار سے ان کو منانا ہے, ان کی برکتیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ کے والدین کسی چیز کے اوپر بضد ہیں اس حوالے سے جو آپ نے شادی کا کہا, تو 2 چیزیں ہیں, ایک آپ کا رائٹ ہے اور ایک آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے رہنا مؤدب ہے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ بات شروع کہیں سے ہوتی ہے اور پھر بات پہنچ کہیں جاتی ہے. ہم انکار شادی پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر والدین سے جھگڑا کسی اور طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور طرح کے مس بیہیویئر شروع ہو جاتے ہیں, پرانی باتوں کے اوپر بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں, چیز چلا رہے, ایسا ہے نا, فوکس کہیں اور سے اور چلا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کا حق ہے, تو کہاں آپ نے شادی کرنی ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے ایک زندگی گزارنی ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ کی رضا اس کے بیچ میں شامل ہو, اس کے اوپر فرم رہیں. لیکن جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے والدین کا رہنا مؤدب ہے, اور جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہو اور جھکے رہو, اس پہ قائم رہنا ہے. اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو آپ کوئی بات منوانی ہو اپنے پیرنٹس سے تو آپ اس کے پاؤں دبائیں, ان سے مطلب بات کریں. لیکن سم ٹائم سر ایسا ہوتا ہے کہ ہیومن نیچر ڈفرینٹ ہے, تو کچھ لوگ شائع ہوتے ہیں, انٹروورٹ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر پاتے. تو وہ سر وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیل کریں یا اپنا وہ جو ہے اپنی بات کنوے کریں. اور سیکنڈ سر پیرنٹس کے ساتھ تو سر ایک کافی گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. لائک آپ ادب میں نا اپنی بات بھی نہیں کمیونیکیٹ کر پاتے, اور آپ فرینڈلی بھی نہیں ہو پاتے, آپ فرینڈ بھی نہیں بنتے. تو اس کا سر کیا سلوشن ہے کہ فرینڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور تھرڈ سر یہ ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں سم ٹائم ان میں کلیشز آ جاتے ہیں آپس میں, تو اس میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے. یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیسے اتنے بھی آ جائیں بٹ وہ آپ کی جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوتی نا, کیونکہ انسان پلیجر کو سیکھ کرتا ہے اور پین کو اس کو اوائڈ کرتا ہے. تو سر ایک وہ فلاسفی ہے بدھزم کی کہ آپ کو اپنی فیلنگس پہ کنٹرول کرنا چاہیے, آپ کو جو ہے نا فیلنگ رکھیں ہی نہ, آپ اگلے لیول تک پہنچ جائیں گے. جیسے جو لوگ ہوتے ہیں سم ٹائمز وہ برفانی علاقوں میں جاتے ہیں, ان کو ٹھنڈ محسوس ہی نہیں ہوتی. تو سر یہ فیلنگز رکھنا یہ مطلب صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ کیا ہمیں اور سے اور طرح مطلب جانا چاہیے یا اس کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے, لائک ہم کسی اور ڈائمینشن میں مطلب موو کر جائیں؟ سر آپ کا پہلا سوال
سر وہ یہ تھا کہ جو انٹروورٹ ہے جی شاید جی جی دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بات ماں باپ کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو جو بندہ اگر اپنی ماں کے ساتھ بھی انٹراورٹ ہے تو پھر باہر جا کے کس سے وہ بات کرے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنی امی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ تو آپ کو دنیا کی کھل کھلا کے بات کرنی چاہیے، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ روز کرنی چاہیے۔ صبح آفس جاتے ہوئے بات کرنی چاہیے یا کالج جاتے ہوئے کرنی چاہیے، رات کو واپس آنے کے بعد کرنی چاہیے، اور اپنے ابا سے آپ اپنی زندگی کے مشورے کریں، روز کریں، 10 منٹ کے لیے ٹائم رکھ لیں، بتائیں ان کو ابا یہ ہوا تھا، آج یہ ہوا تھا، فلاں یہ ہوا تھا، وہ ٹیچر یہ کہہ رہا تھا۔ آپ روز بات کریں ان سے۔ اگر آپ کا یہ آپ شائع ہیں، آپ انٹروورٹ ہیں بھی، تو اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے ذریعے آپ اس سے باہر نکلیں۔ ضرور بات کریں، امی سے بات کریں، ابو سے بات کریں۔ دوستی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ہر قسم کی بات اپنی امی ابا سے کر سکتے ہیں تو اس کو ہم دوستی کا نام دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ ادروائز میں یہ سمجھوں گا، میں یہ کہوں گا کہ باپ کے ساتھ خاص طور پہ کچھ چیزوں کا اتنا لحاظ ہونا چاہیے، کیونکہ دوست تو انسان کے ہزاروں ہوتے ہیں لیکن باپ ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ باپ تو ہر صورت میں ہونا ہی چاہیے۔ اور دوستی کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وہ باپ والی چیز پہ تھوڑی سی فور گرانٹیڈ لے لی جائے۔ اس کے اگینسٹ میں سمجھوں گا کہ اگر تھوڑی سی دوستی کم بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باپ پہلے باپ ہے، اس کے بعد ساتھ آپ کا دوست بھی ہے، لیکن آپ کو ہر بات اس سے شیئر کرنی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ان سے شیئر کریں گے، آپ روز ان سے ملیں گے 5 منٹ کے لیے بھی، جب بھی ڈال لیں جاتے ہوئے شام کو، وہ ایسی عادت پڑ جائے گی کہ وہ جب تک آپ گھر نہیں جاتے وہ سو ہی نہیں سکتے۔ 3 بجے بھی آپ جائیں گے تو وہ یا اپنے کمرے سے بار بار نکل کے دیکھیں گے آ گیا کہ نہیں آ گیا، یا گیٹ تک آئیں گے، آپ ملیں گے ایک دفعہ، 1 منٹ کے لیے بتائیں گے وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ کہیں گے یہ ہمیشہ تو دیر کرتا ہے، مت کرو، کر کے وہ آپ کو کر لیں گے۔ آپ اپنے امی ابو سے روٹین کے اندر چیزیں ڈسکس کریں اور ان سے مشورہ لیں، بہت ضروری ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کیا تھی؟ پلیجر والی کیا ہمیں فیلنگ رکھنی چاہیے یا پھر ہم نے کنٹرول کر کے لائف کو اسٹیٹ میں رہنا چاہیے؟ اپنی پلیجر کو مطلب ایک چیز ہم نے لے لی، ہمارے دیکھا ہم اس سے اور ہمارے پاس اچھی چیز ہے جی اور اس کی خوشی حاصل کرتے ہیں، جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم اور لیول پہ جاتے ہیں۔ جی جی، سر کیا یہ پازیٹیو چیز ہے یا نیگیٹو، یا پھر ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے اس کے اوپر؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن ہم یہاں پر اسی لیے سب کٹھے ہوئے ہیں یہ چیز سیکھنے کے لیے کہ ہماری ہر اس بات کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ وہ ہے جو ہم نے اچیو کر لیا، ایک پارٹ وہ ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ جو ہم نے اچیو کرنا ہے اس کا ابھی ہماری خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی ہم جو اچیو کر لیا ہوا ہے اس کو ہم انجوائے کریں گے، اس کے ساتھ اپنا پیس آف مائنڈ لے کے آئیں گے۔ ہم نے اپنا پیس آف مائنڈ خراب نہیں کرنا، ہم نے خوشی کے ساتھ ہر وقت سیٹسفائی رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پیسفل رہنا ہے، خود اپنے ساتھ بھی پیسفل رہنا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی پیسفل رہنا ہے، اور ان کو بھی پیسفل رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جستجو کرنی ہے، مزید آگے سے آگے بڑھنے کی، ہر چیز پانے کی جستجو کرنی ہے، یہ ہمارا حق ہے اور آپ پائیں گے بھی۔ اور اگر آپ پیس آف مائنڈ میں نہیں ہوں گے تو آپ پا بھی نہیں سکتے، آپ کا راستہ ہی ٹھیک نہیں جائے گا۔ آپ جب تک ابھی مجھے کسی نے سوال پوچھا اندر شیروں کی طرف جا کے کہ یہ چڑیا گھر میں تو یہ بڑے اداس سے لگتے ہیں یا سست لگتے ہیں، بیٹھے لگتے ہیں، یہاں پہ تو یہ بڑے ایکٹیو لگ رہے ہیں۔ ریزن ہے اس کی، ہیپی ہیں، وہ خوش ہیں۔ اب وہ خوش ہیں تو ان کی ہیلتھ بھی دیکھ لیں، ان کی سکن دیکھ لیں، وہ آپ سے ایسے دیکھیں گے، آپ لوگ اکیلے جائیں گے، اکیلے ان کے پاس جائیں گے، ان کے باہر کھڑے ہوں گے تو ایسے لگے گا وہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے باتیں کریں گے، آپ بھاگیں گے تو آپ کے ساتھ بھاگنے لگ جائیں گے، آپ کو دیکھیں گے اوپر سے نیچے تک، آپ سے کمیونیکیٹ کریں گے، وہ ہیپی ہیں، پیسفل ہیں۔ تو ہم اگر زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جستجو ہم نے کرنی ہے ڈرائیو کے ساتھ، لیکن ہم نے اس کے ساتھ
پیسفل بھی رہنا ہے اور کنٹینٹڈ بھی رہنا ہے. سر ایک اور بات جو پرابلمٹک ہے سر وہ اس میں یہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ایک فرینڈ سرکل میں ملنا بیشک آپ انٹروورٹ ہیں بس ایک جنریشن گیپ ہے لائک ہم جو ہماری جو جنریشن ہے بہت فاسٹ اور بہت سارا ایک طرح کے نا سوشل میڈیا یوز کرتی ہے بٹ جو پچھلی جنریشن ہے ان کو موبائل یوز کرنا بھی نہیں آتا. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں جو بالکل نیو ہوتی ہے تو وہ فینسی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیسے کر دی. تو اس سر جو لڑائی ہوتی ہے جو ایک نیگیٹو فورس کریٹ ہوتی ہے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے وہ سر وہ کنیکشن بلڈ نہیں ہو پاتا نا کہ آپ ڈرتے ہیں کہ یار ہم ایسی بات کریں وہ نے کیا سوچیں گے میں نے سر وہ لڑائی بڑھتی ہے سر نیگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اور انکریز ہو جاتی ہیں تو اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بات ہی ان سے لڑائی والی کرتے ہیں. آپ باقی باتیں بھی کرا کریں نا ساتھ پھر لڑائی نہیں ہوگی. آپ بانڈ بنائیں ان کے ساتھ. آپ ایسا بانڈ بنائیں کہ آپ کی شکل دیکھ کے انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور بن جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت آسان ہے. جو مائیں کہتی ہیں نا کہ میرا بچہ تو میرے لیے پھول لے کے آیا کرتا تھا, اتنا پیارا بچہ تھا, تو زندگی میں 3 دن شاید پھول لے کے جائیں تو پوری زندگی کا ٹھپا لگ جاتا ہے آپ کے اوپر. ماں باپ کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کم کرنا, ماں باپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن یہ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا, یہ آپ کو کرنا چاہیے. اچھا اس میں میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر رہا ہوں, وہ یہ کہ نا آپ نے سب سے پہلے خود کو یہ کنوینس کرنا ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کے والدین کا مقام ہے کیا. جب یہ بات کلیئر ہو گئی نا پھر کوئی پرابلم, سارے پرابلم ایک چیز کے اوپر کھڑے ہیں, سارے پرابلم ایک چیز کے اوپر کھڑے ہیں, وہ یہ کہ آپ والدین کو مینٹلی وہ سٹیٹس دے ہی نہیں پاتے جو ان کا دراصل ہے. جس دن آپ ذہنی طور پر یہ کنونسڈ ہو گئے کہ اس پوری کائنات کے بیچ میں اگر کوئی انسان میرا سب سے زیادہ لک آفٹر کر سکتا ہے, کوئی میرے نفع اور نقصان کی سب سے زیادہ کیئر کر سکتا ہے, میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا تو وہ واحد بندہ جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ میرا باپ ہوگا یا میری ماں. جس دن آپ نے اپنے آپ کو اس بات پہ دماغ سے اور دل سے کنونس کر لیا یہ پرابلم رہیں گے ہی نہیں. آپ کے اطوار میں, آپ کے طور طریقوں میں, آپ کی گفتگو میں آٹومیٹکلی وہ پیار جھلکے گا کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. محبت الفاظ کی محتاج کہاں ہے محتاج. یہ تو آنکھوں میں نظر آ رہی ہوتی. میری بھتیجی ہے چھوٹی سی, میں انٹر ہوتا ہوں اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اور دل میں کتنا, صرف 1.25 سال کی بچی ہے, کہ کیا پیار آ گیا مجھے دیکھ کر. تو صرف آپ نے یہ ریفلیکٹ کرنا ہے اور ریفلیکشن خود بخود آئے گی جب آپ نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا اس حوالے سے کہ والدین کا سٹیٹس کیا ہے. اگر کنونس کرنے سے کوئی دقت آ رہی ہے کسی کو تو مجھے اس میں مدد ملی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی ان کے آڈیو بیانات سے. میرا یہ بیہیورل ایشو تھا, مطلب ایک بڑے عرصے تک میرا یہ ایشو رہا ہے کہ میں والدین کا جو درجہ ہے میں نہیں اس کو پہچان سکا اور اتنا مؤدب نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کے باتوں نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا. میں نے پھر اس کو سنا ریپیٹڈلی تو دل میں مطلب اثر ہونے, اور یہ جو ہماری سیٹنگز ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے بنیادی طور پر کہ ایک دفعہ آپ کنونس ہو گئے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. کوئی اور سوال کسی کا؟ یہ ہے کہ ایک کامیاب بزنس مین کیسے بنا جا سکتا ہے. آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. چونکہ میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. 2017 میں کچھ پیسے ہم دوستوں نے مل کے انویسٹ کیے تھے مسلم ٹاؤن لاہور میں. تو سر یہ ہاسٹل ہم نے بوائز ہاسٹل چلانے کی کوشش کی لیکن وہ فلاپ ہوا, جس کی وجہ سے FSC میں بھی نمبر نہیں آئے, بزنس بھی ہمارا جو ہے وہ ضائع ہو گیا, خراب ہو گیا سر. اس کے علاوہ چونکہ ابھی میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں, ان دنوں میں بھی میں نے کچھ ٹریڈنگ میں کچھ پیسے انویسٹ کیے تھے تو وہ پیسے میرے ضائع ہو گئے. سر جب بھی میں کاروبار کا نام سنتا ہوں تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں. تو آپ ایک کامیاب بزنس مین کیسے بنے؟ آپ ان کو ایگزامپل دیں کہ آپ کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں, 5 سے 10 ہزار روپے میں آپ ایک اپنا امپائر کیسے کھڑا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, پھر ہم یہاں سے پھر اپنی بات شروع کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے نوکری کریں یا بزنس کریں. جیسے بھی وہ بیٹے نے بات کی کہ میں نے یہی سوچ کے تو میں نے جمپ ان کیا تھا بزنس کے اندر, لیکن ادھر سے خرابی ہو گئی تو پھر کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس بزنس کرنے کی. یہ سوال میرے خیال میں یہ ایسا سوال ہے جو میں بھی بڑا سوچتا تھا. یہ ہر بچہ یہ سوال سوچتا ہے کیونکہ ہمیں نوکری میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے خواب تو بہت بڑے بڑے ہیں. ہم نے تو
کچھ بن کے دکھانا ہے اپنے ماں باپ کو. ہم نے ماں باپ کا سر بھی فخر سے بلند کرنا ہے, خود بھی ہم نے کوئی بہت بڑی پراسپرس لائف گزارنی ہے, بڑی گاڑی رکھنی ہے, بڑا گھر لینا ہے, دنیا کی سیر کرنی ہے, اچھی شادی کرنی ہے, بچوں کو اچھا پڑھانا ہے, ان کو گرو کرنا ہے, پھر ان کی شادیاں کرنی ہے, ایک بڑا آدمی بننا ہے. تو یہ سارا کام نوکری سے تو مشکل نظر آتا ہے. یہ تو کام جب بہت اچھا بزنس کوئی ہو تو اس کے اندر اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بڑی گاڑی بھی ہوتی ہے اور آپ سارے کام کر سکتے ہیں. تو پھر میں الٹیمیٹ نظر یہی آتا ہے کہ میں شاید بزنس ہی کروں. فیکٹ بھی یہی ہے کہ نوکری کے اندر تو انسان اپنا ٹائم سیل کرتا ہے, اور جب بزنس کرتا ہے تو پھر آپ اپنا ٹائم پٹ کرتے ہیں, آپ بائی کرتے ہیں اسکلڈ لوگوں کا, آپ چیزیں بائی کرتے ہیں, پھر آپ اسے اپ گریڈ کرتے ہیں, پھر آپ اس کو ویلیو ایڈ کرتے ہیں, پھر آپ اس کو سیل کرتے ہیں اور آپ کو ڈھیر سارے پیسے ملتے ہیں. اور یہ کام ان لمیٹڈ ہے. وہ کام لمیٹڈ ہو گیا, یہ کام ان لمیٹڈ ہو گیا, تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ یار بزنس ہی کرنا ہے. بزنس کے اندر پھر رسک آ جاتے ہیں, کیونکہ بزنس تو آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ڈوب بھی سکتے ہیں, آپ زیرو بھی ہو سکتے ہیں. نوکری میں یہ کام نہیں ہے. نوکری میں ایسے ہے جیسے آپ پیدل چل رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر, بہت اچھا کام کریں گے تو بہت اچھی نوکری ہو جائے گی. ڈسپلن رکھنا ہے آپ نے جاننا ہے, اپنا پراپر ٹائم دینا ہے. ڈسپلن کی خرابی تو آپ نے نہیں کرنی, لیکن آپ بہت جا کے اچھا کام کریں گے تو نوکری بہت اچھی ہو جائے گی. درمیانہ کام کریں گے یا ہلکا کام کریں گے تو نوکری بھی درمیانی ہلکی چلتی جائے گی, لیکن ڈوبنے کا ڈر نہیں ہے. لیکن جب آپ بزنس میں چھلانگ مارتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی فیلئر ہو جائے گا تو آپ ڈوب کر زیرو پر آ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ بزنس از دا آنسر. اگر آپ نے بہت اچھی پراسپرس لائف گزارنی ہے تو بہت اچھی نوکری اور بہت اچھا بزنس, ان میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بہت اچھا بزنس آپ کو بہت زیادہ ایکسپوجر بھی دے دیتا ہے, ریسورسز بھی دے دیتا ہے. اب ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے کہ میں بزنس کر سکتا ہوں کہ نہیں. کون بزنس کر سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کون سا بزنس. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کون سا وقت ہے بزنس کرنے کا. ان تین باتوں کے جواب اگر آپ کو مل جائیں تو پھر آپ کو شاید یہ پراپر سمجھ آ سکتی ہے کہ مجھے کون سا بزنس کرنا چاہیے, کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور کب کرنا چاہیے. بزنس کرنے کے لیے میں بزنس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں, تو کچھ انگریڈینٹس ہیں بزنس کے, بیسک انگریڈینٹس. ہم نے دیکھنا ہے وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں نہیں تو پھر کیا ہم اس کو اپنے اندر پٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو وہ انگریڈینٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے آبزرویشن. آپ کی کتنی اچھی آبزرویشن ہے. آپ ہر وقت آبزرو کر رہے ہیں کہ اس وقت زمانے میں لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی, اور اگر ہو بھی رہی ہے تو کون لوگ کر رہے ہیں, یہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. کیونکہ بیسیکلی بزنس ہے کیا؟ بزنس لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا, ان کو اس کا حل دینا, ان کو اس کی سپورٹ کرنا, ان کے لیے آسانی پیدا کرنا. آپ یہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, چاہے کسی پروڈکٹ کی شکل میں, چاہے کسی سروس کی شکل میں, اور اس کے اگینسٹ آپ ان سے پیسے کماتے ہیں. تو آپ کی آبزرویشن ہونی چاہیے کہ اس وقت لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, جو آلریڈی ہے اور کم ہے, یا وہ آلریڈی ہے ہی نہیں اور آپ کے پاس کوئی نئے آئیڈیاز ہیں جن سے آپ کوئی ایسی چیز کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے. اس کے ساتھ آ جاتی ہے آپ کے پاس, آپ کے اندر ڈرائیو کتنی ہے.
کچھ کر گزرنے کی جستجو. یہ ڈرائیو جو ہے نا اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ڈرائیو پیدا کرتی ہیں. مثلاً آپ نے بچپن میں کوئی اچھے حالات نہیں دیکھے, آپ ہیوملیٹ ہوئے ہیں, ڈر گئے ہیں اس چیز سے. اب آپ کا دل کرتا ہے کہ میں باہر نکلوں اس سے, مجھے اچیومنٹ چاہیے. آپ نے اپنے پیرنٹس کو ایسے دیکھا کہ آپ کا دل کیا کہ نہیں, ان کی میں نے عزت کروانی ہے. آپ نے کوئی ایسے ڈاکٹر دیکھے جنہوں نے آپ کے علاقے میں آپ کے سامنے کسی کی جان بچائی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ یار یہ تو مسیحا ہے, میں نے یہی بننا ہے. ایسے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف سے اندر آپ کے ایک ڈرائیو کریٹ ہو جاتی ہے. جب آپ کے اندر ڈرائیو ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے بہت سی مشکلیں جو ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس ایسا آئیڈیا, آپ ایسا آئیڈیا چنتے ہیں آپ جس سے بہت کنونس ہوتے ہیں. آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا, یس, لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور یہ ممکن ہے اور یہ میں کر دوں گا ممکن. جب آپ کسی آئیڈیا سے بہت زیادہ کنونس ہوتے ہیں تو پھر آپ کا اس کے اندر شوق پڑ جاتا ہے, آپ کو اس کا پیشن کے ساتھ آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بزنس کرنے کے لیے سب سے بڑا جو انگریڈینٹ ہے نا وہ پیشن ہے. آپ کے اندر پیشن نہیں ہے, آپ بزنس مت کریں. یہ میں بات دیکھیں, ایک بات آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے, وہ یہ کہ ہم کس بزنس مین کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ اس ایک پڑھے لکھے نوجوان کی بات کر رہے ہیں جس نے انہیریٹڈ بزنس نہیں, اس کے پاس نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جو پیسہ آگے سے پیسہ کما رہا ہے. بغیر پیسے کے ایک فریش مائنڈ پڑھا لکھا بچہ جو آج سوچتا ہے کہ میں نے ایک بزنس مین بننا ہے, میں اس بزنس مین کی بات کر رہا ہوں. اس کے پاس یہ سارے انگریڈینٹس ہونے چاہیے. اس کے ساتھ اس کے وہ ایک اچھا انسان ہونا چاہیے. یہ بار بار اچھے انسان کی بات ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے کتنے فائدے ہیں. اچھا انسان کتنی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, ہیرو بن جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سی مشکل اس کے ایک اچھے اخلاق کی وجہ سے, اس کے چھوٹے سے سیکریفائس کی وجہ سے اس کی کتنی مشکلیں آسان ہو گئی. یہ آپ ہمیں اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ اچھے انسان کی جو اچھی خوبیاں ہیں ان کی وجہ سے وہ کون کون سے مرحلے طے کر رہا ہے, ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں لگتا. اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو انگریڈینٹ بتاؤں, وہ ہے کمپیشنیٹ. آپ کو اس چیز کا بار بار خیال آنا چاہیے کہ جو میرا اینڈ یوزر ہے, جو میرا کلائنٹ ہے, وہ شخص جو یہ میری چیز یوز کرے گا یا میری سروس جس کے لیے ہے, اس کی میں آسانی کس طریقے سے کر سکتا ہوں. ہر وقت آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اپنے اینڈ یوزر کی, میں اپنے کلائنٹ کی آسانی کیسے کروں, اس کو اس سے بہتر پروڈکٹ کیسے بنا کے دوں, اس سے جلدی کیسے بنا کے دوں, اس سے زیادہ ڈیوریبل کیسے بنا کے دوں, اس سے سستی کیسے بنا کے دوں. ہر وقت آپ اس اپنے کلائنٹ کے لیے سوچتے رہیں, کام کرتے رہیں, سوچتے رہیں, کام کرتے رہیں. تو بیسیکلی آپ اس کے لیے نہیں سوچ رہے, یہ آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے. فوکس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ, فوکس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ. بزنس کرنے کے لیے جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس وہ آئیڈیا بھی آ گیا جو آپ کو بہت پسند ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہونا چاہیے, اور جب یہ ہو جائے گا تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی ہے اور جو اس کا مجھے ریونیو جنریٹ ہوگا وہ اتنا ہوگا, تو یہ بہت اچھا بزنس میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا. یہ ساری چیزیں ہو گئیں. آپ کا پیشن بھی بیچ میں آ گیا,
آپ کا آئیڈیا بھی کلک ہو گیا. اب جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کام کرنے کی ایگزیکیوشن تک کی آپ کی گرپ. ایک سٹیج آتی ہے آپ کے پاس جب آپ کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہو جاتے ہیں, پیسے ہو جاتے ہیں, آپ کوئی نیا بزنس جب کرنے لگتے ہیں, اچھا آئیڈیا آتا ہے تو آپ یہ گرپ بھی بازار سے بائی کر لیتے ہیں ریسورس کی شکل کے اندر. آپ اتنے بڑے بڑے بندے وہاں سے لے آتے ہیں اپنے سی او بنا کے کہ وہ کام بھی آپ کا پورا ہو جاتا ہے. لیکن ہم آج اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس نے خود بزنس میں اپنے آپ کو منوانا ہے, اس کی کام کے اندر گرپ ہونے چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عرفان, یہ اس کو گل کو بلاؤ. یہ گل ہے, ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے گھر ہی رہتا ہے اور ہمیں بڑے اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے. تو ایک 4-5 دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے میرے گھر کچھ گیسٹ آنے تھے دوپہر کو. تو اکثر ہوتا ہے کہ میرے کوئی پرسنل گیسٹ آئے ہوں تو میں کھانا ویسے بڑا اچھا بناتا ہوں تو میں خود ہی بنا لیتا ہوں. تو اس کو بھی کچھ کھانے بہت اچھے بناتا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار ایسے کر کے دیسی مرغی کی کڑھائی بنا لے اور دیسی مرغے کا سالن بنا لے. تو اس نے بنا لیا. دوپہر کو میں کہیں باہر گیا ہوا تھا, میں آیا, گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے, ہم نے کھایا, انہوں نے بڑا اچھا کھانا تھا اور انہوں نے بڑا انجوائے کیا, میں نے بھی انجوائے کیا. رات کو پھر ہم گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, میں کچن میں گیا ہاتھ دھونے کے لیے. تو اس نے مجھے کہا کہ سر کھانا کیسے؟ میں نے کہا یار بہت اچھا کھانا تھا, دونوں تو نے وہ دیسی مرغی کا شوربہ بھی بڑا اچھا بنایا تھا, کڑھائی بڑی سی بہت اچھا ہے. تو اس نے مجھے اس وقت کیا کہا, یاد ہے کیا کہا تھا؟ میں سر جی آپ نے مجھے ہاتھ لگایا ہوگا تو اچھا ہوگا. کیا کہ اس نے مجھے کہا کہ سر, نہیں مجھ سے بھول گیا ہے, اس نے مجھے کہا کہ سر وہ اچھا بن گیا لیکن آپ نا بیچ میں نا اگر وہ ہاتھ لگا دیتے نا اس کو آ کے تو وہ پھر ٹیسٹ اس کا اچھا بن جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں بڑا ٹیسٹ ہے. کیوں جی یہی بات ہوئی تھی؟ تو یہ بات میں بڑا عرصے سے سنتا ہوں, یہ بات میرے گھر میں بھی یہ بات ہوتی تھی, ہم بھی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بڑا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا آپ آ جائیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نا تو اس بات کے اندر گھس جائیں. میں نے گل بھی تھا ساتھ, وہ سریا ماسی ہماری تھی, میں نے ان دونوں کا نا بٹھا دیا وہاں اور میں نے جو ان کو بات بتائی وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ہم یہ بڑا سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں ہاتھ میں ٹیسٹ ہے, بہت بلیو بھی کرتے ہیں اس بات کو. کسی کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہوتا. یہ سب چیز یا آپ کے دماغ میں ہے یا آپ کے دل میں ہے. مثال کے طور پر مجھے کھانے بنانے کا بڑا شوق ہے اور وہ اس میں زیادہ شوق کیا ہے کہ یار میرے دوست آئیں تو وہ انجوائے کریں اس کو, ان کو اچھا لگے کھانا. یہ بڑا مجھے یہ شوق یہی ہوتا ہے نا, اچھا کھانے کا شوق ہے. عاصم میری طرف آ رہے ہیں تو میرا دل کرے گا کہ یار ایسا کھانا بنے مزہ آ جائے. اپنے ٹیسٹ سے زیادہ اپنا کتنا کھانا ہوتا ہے انسان کو اپنے دوستوں کا ہوتا ہے, اس بات کا مزہ آتا ہے. جیسے مجھے کھانے کے ٹیسٹ کا مزہ آئے گا نا, ایسے مجھے اس چیز کا بھی مزہ آئے گا جب مجھے کہے گا یار اس کے ہاتھ کی تو کڑھائی, میں تو گجرانوالہ سے یہاں پہ آ رہا ہوں اس کے کھانے کے لیے. ان باتوں کا بھی بڑا مزہ آتا ہے. مجھے بڑا پیشن ہے, میرا پیشن ہے اس کے اندر. تو جب پیشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ لوگ کھانا بناتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کے اندر, اور یہ لوگ کھانا بنا رہے ہیں فار ایگزامپل 20 سال سے, اور میں تو بہت کم بناتا ہوں. اور میں کھانا بناتا ہوں 15 منٹ کے اندر. پہلے 5-7-8 منٹ لگائے, پھر میں نے 3-4 منٹ لگائے, پھر میں نے 3-4, صرف 15 منٹ. اور میری جو ٹائم بھی لگ رہا ہے اس کے اندر میرے کوئی پسینے نہیں آ رہے مجھے. میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا دوستوں سے باتیں بھی کر رہا ہوں, اور پہلے میں 10 منٹ کے لیے چلا گیا اور میں بہت میں کر رہا ہوں. مائنڈ نہ کرنا اس بات کو, لیکن میں نے اپنی باتیں آپ کو بتانی ہے نا, تو مجھے اپنا بات بتانی پڑے گی آپ کو کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں گا, میں 8 منٹ کے لیے جاؤں گا, پھر میں آ جاؤں گا, پھر گپے ماروں گا, پھر 4 منٹ کے لیے جاؤں گا, پھر آ جاؤں گا, پھر اینڈ پہ پھر میں 4 منٹ کے لیے جاؤں گا. ٹوٹل میرے لگے 15-16 منٹ. لیکن ہاتھ میں ٹیسٹ کیسے آتا ہے؟ ہاتھ میں ٹیسٹ ایسے آتا ہے کہ مجھے اب شوق ہے اس چیز کا, اور میرا یہ پیشن ہے اور میرا یہ جنون ہے کہ کھانا اچھا بننا چاہیے.
تو جب ابھی میں نے اس کو فون کرنا ہے نا تو میں نے اس کو بتانا ہے کہ فلاں دکان پہ جاؤ، فلاں قسم کے بکرے میں سے فلاں والا گوشت لے کے آؤ، اور اگر اس کی ہڈی نیلی ہوگی تو گوشت لینا ورنہ مت لینا. اور اس دکان پہ وہ جو لڑکا ہے نا اشفاق، آپ نے اس سے گوشت بنوانا ہے. یہ ایک 10 سیکنڈ کی بات ہوگی، ختم ہوگی. اب وہ گوشت آ رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ جس نے دھونا ہے، کہ اس نے مجھے پتہ ہے کہ میں نے دیکھنا ہے گوشت کیسا دھلا ہو، اس نے اچھی طرح سے گوشت دھونا ہے. اب میں نے کھڑا ہونا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آنچ کتنی تیز ہے کتنی نہیں ہے. اب اس کے اندر تیل ڈالا ہے، کون سا ڈالا ہے، گھی ڈالا ہے، تیل ڈالا ہے. اس کے اندر پیاز کیے ہیں تو کتنے کیے ہیں، یہ لوگ جلا دیتے ہیں، کالا سالن کر دیتے ہیں. ہلکا سا کیا، اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالنا ہے، اس کے بعد اس کو کرنا ہے، بلینڈ کرنا ہے. ادھر سے گوشت ڈالنا ہے تو پانی کتنا ڈالنا ہے. پھر اب گوشت جو آیا ہوا ہے یہ کتنا ہے، 2 کلو ہے، یہ 2.5 کلو ہے، یا 2.25 کلو ہے. میرے سامنے پرچی ہوگی، اس پہ گرام لکھے ہوں گے. اگر نہیں لکھے ہوں گے میں اسی وقت کہوں گا یہ تولو میرے سامنے، تاکہ 1 گرام بھی نمک زیادہ یا کم نہ ہو جائے اس کے اندر، کیونکہ میرا فوکس چل رہا ہے اس کے اندر. میں جب کچن میں آ رہا ہوں تو میرا ایک نظر کے اندر میں نے دیکھ لیا آنچ کتنی تیز ہے، پانی کتنا رہ گیا، کتنا نہیں رہ گیا. ایک نظر میں مجھے یہ پتہ لگ جائے گا، کیونکہ میری ڈرائیو ہے، میرا فوکس چل رہا ہے اس کے اندر کہ جو الٹیمیٹلی ڈش بنے گی وہ مجھے اس قسم کی چیز چاہیے. میرا ٹائم زیادہ نہیں لگ رہا، وہی ٹائم لگ رہا ہے جو وہاں پہ ساتھ 2 بندے صرف کھڑے ہوئے ہیں اور میں نے آ کے 1 منٹ لگایا. تو یہ میرا جو ٹائم چل رہا ہے نا، یہ بزنس مین کا یہ ٹائم ہونا چاہیے. تو میں اس کے بعد یہاں پر اب گوشت گل گیا ہے لیکن میں گھی نہیں چھوڑا، 1 سیکنڈ ایسے کر کے اس کی آنچ آہستہ کر دی. اس کے بعد وہ ہری مرچ اس کے اندر نہیں ڈالنی. کیوں؟ ابھی تو گیسٹ کو آنے کے لیے گھنٹہ پڑا ہوا ہے، یہ تو میرے سے خراب ہو جائے گی. تو جب گھنٹہ بعد جب یہ گرم ہونے ہوگا تو اس وقت ہری مرچ بھی ڈال دیں گے اور ہرا دھنیا بھی ڈال دیں گے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہاتھ کا ٹیسٹ ہے نا، اس کے پیچھے ساری کہانی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جنون کتنا ہے اپنی چیز کو اچھا بنانے کے لیے، جو کہ 2 بندوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو جنون ہے اور اس کو جنون نہیں ہے. ٹائم بھی آپ کا اتنا لگنا ہے، میٹیریل بھی آپ کا اتنا لگنا ہے، لیکن یہ آپ کے اندر سے جو جنون اور جو پیشن ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ٹیسٹ لے آتا ہے. تو بھائی آپ لوگ اپنا بزنس شروع کریں اور اپنے ہاتھ کے اندر ٹیسٹ لے آئیں، آپ کسی بزنس میں فیل نہیں ہوں گے. ہمارے ارد گرد ہزاروں آئیڈیاز پھر رہے ہیں. اس ہال کے اندر بیٹھ کے بھی 50 آئیڈیا ایسے ہو سکتے ہیں جن پہ کام ہو سکتا ہے. اور ہر آئیڈیا پہ کام اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں اچھا کام ہی نہیں ہو رہا. تو آپ لوگوں کے پاس تو بچوں اتنے چانسز ہیں کام کرنے کے لیے کہ آپ جس چیز کو پکڑیں اس کے اندر ایکسٹریم پہ اچھا کام ہو ہی نہیں رہا، آپ اسے ایکسٹریم کے اوپر لے جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں. کہ اتنے سائیکل کے بعد انہوں نے کوائنس دے دینے. تو ہمارے یہاں بھی بزنس میں یہی ہوتا ہے. 1 سال پتہ لگتا ہے او ہو مرغی اتنی مہنگی ہوگی جی، مرغی اتنی مہنگی ہوگی جی، سارے لوگ مرغی ڈال لیتے ہیں. اور جب سارے ڈالتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ کوانٹٹی ہو جاتی ہے، سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر ریٹ ہو جاتا ہے نیچے. اور ریٹ نیچے ہو جاتا ہے، جو فصلی بٹیرے باہر سے آئے ہوتے ہیں وہ پھر باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر اگلے سال پھر کم ہوتی ہے مرغی اور پھر ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. تو جو لوگ وہاں پہ کانسٹنٹلی بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، نقصان بھی برداشت کرتے ہیں، فائدے بھی کرتے ہیں، وہ فائدے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ ٹیمپریریلی آتے ہیں، ایک دم اوپر کی چیز دیکھتے ہوئے آتے ہیں، اور آگے جب سب لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں تو پھر وہ نقصان کر کے ایک دفعہ نقصان برداشت نہیں کرتے اور باہر چلے جاتے ہیں. تو میں یہ دوسرے پوائنٹ پہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر کام کے اندر برکت ہے، بس اس کا کرنے کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ڈیڈیکیشن، فوکس اینڈ پیشن کے ساتھ وہ کام کریں. اللہ کا نام لے کے آپ ایک ڈوئر ہیں، آپ کے اندر پیشن ہے، آپ کے اندر ڈرائیو ہے، آپ اللہ کا نام لے کے اس کو اندر کود جائیں. 100% گارنٹی ہے کامیابی ملے گی. ان کیس نہیں کامیابی ملے گی تو اس کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اور راستے نکال دے گا کہ آپ کسی اور بزنس کی طرف چلے جائیں گے. آپ کا اس کام میں آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہے
کسی اور چیز میں آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے, آپ اس کام کی طرف چلے جائیں گے. لوگ ایک کام کی طرف جاتے ہیں, ادھر سے دوسرا, تیسرا, چوتھا کام ان کا کلک کر جاتا ہے, وہاں سے نکل جاتا ہے. ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا فرض ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ آخری پوائنٹ ہے نا, اس کے اندر میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں گرپ ہونی چاہیے, تو گرپ کیسے ہوگی؟ اب اتنے بچے ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو یہ بات کروں جی سارے انگریڈینٹ ٹھیک ہے جی, ڈرائیو بھی آ گئی, پیشن بھی کریں گے, بالکل وہ کریں گے, اچھا انسان بن کے کریں گے, گرپ کیسے آئے گی؟ گرپ تو نہیں آئے گی. گرپ کے لیے تو سیکھنا پڑے گا. اب سیکھنے کا جو بیسٹ فارمولہ ہے, ویسے تو ایک ہی فارمولہ ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے, لیکن اب اس ایک ہی کام کرنے کا بیسٹ فارمولہ کیا ہے کہ اگر ہمیں ریلیونٹ جاب مل جائے تو وہ بیسٹ فارمولہ ہے. 3 سال سے لے کر 10 سال تک آپ جس جو ریلیونٹ کام ہے اس کے اندر اگر آپ جمپ ان کرتے ہیں تو آپ 3 سال کے اندر اس کو سیکھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے. کیونکہ صرف کام سیکھنا نہیں ہوتا, اس کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ کی پھر سوشل بائنڈنگز ہوتی ہیں, آپ کے سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں, آپ کی پبلک ریلیشن شپ ہوتی ہے, آپ کی ٹیم ڈیولپمنٹ کی اسکل ہوتی ہے, آپ کے جو سپلائر ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, آپ کے جو آگے مارکیٹ ہے, آپ کی کوئی ایکسپورٹ کی ہے یا لوکل ہے, آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کون سی مارکیٹ ہے, جو اس کے کام کرنے کے جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ اویلیبلٹی ہے, کون ہے. یہ سارا ایکسپیرینس کرنے کے لیے 3 سال سے 10 سال کا ٹائم آپ کو لگتا ہے, آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. 22-23 سال 24 سال کے اندر آپ بزنس کے اندر اس کام میں قدم رکھتے ہیں جاب کے بعد, اور آپ نے فوکس کیا ہوتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے کام. لیکن اس کے اندر ایک اور شرط بھی آتی ہے. دیکھیں جاب کے اندر اگر میں سمپل جاب کی بات کروں تو جیسے جاب کے اندر بہت فائدے ہیں. ایک تو جاب کے اندر ڈوبنے کا ڈر ہی نہیں ہے, بہت چھوٹے لیول پہ کریں گے, آپ کو وہ اپنا بزنس کرنے میں کچھ چیزیں اچھی آ جائیں گی, آپ کو اپنی جو فیلئر مینجمنٹ آ جائے گی, آپ کو اپنی رسک مینجمنٹ آ جائے گی, آپ زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی کوئی شرم نہیں ہے وہاں پر, آپ نے آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ آگے بڑھے ہیں, یہ کچھ کوالٹیز آپ کے پاس آ جائیں گی. لیکن جاب میں بھی ایسی بہت سی کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر آ جاتی ہیں جو آپ کو بس یہاں پہ نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں ایک بزنس کے اندر ایک بندہ 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اور جاب میں ایک بندہ 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے, ان کے رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جو جاب والا بچہ ہے اس کے بچوں کا ایکسپوجر بہتر ہوگا بہت زیادہ جو بزنس میں 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اس سے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس بزنس جو 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اس نے ایک جا کے جب ٹیک آف کرنا ہے اپنی تھرسٹ کے ساتھ, اور اس نے پھر باہر نکل جانا ہے, اس نے اس جگہ پہ چلا جانا ہے جہاں پر وہ پھر بہت سی لوگوں کو روزگار بھی پرووائڈ کرتا ہے اور بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے. اس کام کے لیے اس نے فلائی کرنا ہے, وہ والا بزنس مین بعد میں وہ بنے گا. لیکن یہ جو درمیانہ بزنس مین ہے اور یہ جو اچھی نوکری والا ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ نوکری کرنے سے بالکل نہ ڈریں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے گولز کیا ہیں. دوسری بات, نوکری میں سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. نوکری میں سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو جتنے انگریڈینٹس بتائے ہیں یہ سارے اپنے اندر پٹ کریں, اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ نوکری کریں. آپ یہ سمجھیں ہی نا کہ میں کسی کی نوکری کر رہا ہوں. پہلے 1-2 سال لگتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا اچھا کام ہے نا اور آپ کام کے اندر کھبے ہوئے ہیں اور آپ کام کو اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ نے اپنا کام کرنا ہے, تو آپ کی ویوز نکلتی ہیں باہر. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہی از بریلینٹ, یہ کمپنی کے لیے کچھ کر جائے گا, اور آپ 2-3-4 سال میں اس جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کمپنی کو بزنس دے سکتے ہیں. پکڑیں اپنے جو اونر ہے, زیادہ بڑی کمپنی میں مت جائیں, چھوٹی کمپنیوں میں جائیں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے. نوکری کرنی ہے ساری عمر تو بڑی بڑی کمپنی ملٹی نیشنل کو پکڑ لیں تاکہ آپ اس کے اندر ایک اسٹیبل سی جاب کریں. لیکن اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو پہلے بزنس ڈھونڈیں اپنا, اس بزنس کی تھکڑ سی کمپنی ڈھونڈیں, اس کے اندر جاب کریں اور اس کمپنی کو سیدھا کریں. پہلے سیکھیں, پھر اس کے مالک کا ہاتھ پکڑیں اور لے جائیں اس کو پار کرنے کے لیے. آپ کو کم از کم ڈوبنے کا ڈر نہیں ہے.
نہ آپ چھکے مار رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ آپ کا بزنس نہیں ہے، لیکن یہ وہ تجربہ ہے جس کے اندر آپ سے اللہ بھی راضی ہے، جس کے اندر آپ سے آپ کا جو اونر ہے وہ بھی راضی ہے، اور جس کے اندر آپ پوری اسکل سیکھ رہے ہیں، کسی کے بہاف کے اوپر آپ پوری اسکل سیکھ جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک معلوماتی پروگرام دیا جو کہ خصوصاً بالخصوص میں کہتا ہوں کہ ینگ جنریشن کے لیے ہے۔ ینگ جنریشن کے متعلقہ جو ان کا فیوچر ہے وہ کس طرح ڈیسائیڈ کریں، یعنی کہ ان کو جتنی بھی مشکلات درپیش ہیں، اگر وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق سلمان خان نے بہت ہی اچھے طریقے سے بریف کیا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے سیشنز آگے بھی سٹارٹ رہیں گے اور ہم لوگ ان سے پھر بھی ان ٹچ رہیں گے، تاکہ یہ جو ہے فیوچرز کے لیے جو بھی پلاننگز کرتے ہیں، اگر کسی بھی ینگسٹرز کے لیے ہیں یا بھی کسی فیلڈ میں یہ اپنا کوئی بھی موٹیویشنل سپیکرز کے طور پہ آتے ہیں، تو ہم لوگ ان کے پروگرامز آن ایئر کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام میں سے ینگسٹر کے متعلق جو انہوں نے معلومات دی ہیں وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، آپ اس سے مستفید ہوں اور ان کے ہی جو ہے اپنا مشورے پر عمل کر کے عمل کریں، اور پھر جو ہے آگے اسٹریٹ فارورڈلی اپنے جو ہے فیوچر کی طرف جائیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، یہاں پہ اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔